हज़ार से ज़्यादा नहीं होती। इला माशाअल्लाह जो इंतज़ामिया चंगी होवे तो 15-20 हज़ार तनख्वाह देती होवे। अब कोई मौलवियों को कहे कि तुम MNA की सीट पे खड़े हो जाओ, महल्ले वाले कहेंगे मौलवी साहब बोलते टका नहीं तुसी इन्हों वजारतां देण चले हो, इन्हां कोल ते टका नहीं, साइकिल ते मोटरसाइकिल तो होते, इन्हां कोल गड्डी नहीं होंदी। इलैक्शन ते MNA दा ओ लड़े जिहड़ा पूरे इलाके दा सब तो वड्डा गुंडा ते बदमाश होवे, 5-7 पजारो कालियां गड्डियां दे कोल, कालियां पीलियां नीलियां होनियां चाहिए, फिर वो MNA दा इलैक्शन लड़े। उन्होंने भी यही कहा था, नज़रियात उनके भी आज के लोगों से काफ़ी मिलते हैं। उन्होंने कहा या अल्लाह हम इसको बादशाह मान लें जिसके पास कुछ भी नहीं, नहनो अहक्को बिल मुल्क मिनहुम वलम युतसाता मिनल माल, इस नौजवान से ज़्यादा हम हक रखते हैं कि हम बादशाह बने। अल्लाह ने फरमाया नबी इनको बता दो इन्नल्लाह हस्तफाउ अलैकुम, तुमने थोड़ा ही उसको बादशाह बनाया, इसको बादशाही के लिए तो रब फरमाता है मैंने खुद चुना है। वल्लाहु यूती मुल्का उमन यशा, बादशाहियाँ मेरी हैं, मैं जिसको चाहूँ दे दूँ। अगर तुम दिलों का सुकून चाहते हो, तुम अपना संदूक वापस लाना चाहते हो, तो फिर इस नौजवान की बादशाही को तस्लीम करना पड़ेगा। मरते क्या ना करते, फिर उनको तस्लीम करना पड़ा। उन्होंने कहा या अल्लाह हम तस्लीम करते हैं, ठीक है, हमारा सुकून वापस आ जाए, हमारा वो संदूक आ जाए जिसमें हमारे दिलों का सुकून रखा है। तो अल्लाह ने फरमाया लो जी आ गई निशानी तुम्हारे पास, वो संदूक वापस आ रहा है। हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो कौम अमालका के पास है संदूक। उन्होंने कहा असी तो नहीं जाना लैन वास्ते, वो बड़े डाढ़े लोग ने, अगो सानू फिर मारनगे, हमने संदूक लेने के लिए नहीं जाना। संदूक कैसे आएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, तहमिलुहुल मलाइका, उस संदूक को फरिश्ते उठा के ला रहे हैं, उसको फरिश्ते उठा के ला रहे हैं। मैं मिलाद पढ़ने लगा, ऊंची कहो सुभान अल्लाह। अब आपको तमहीद समझ आ गई है। मैं अब बस मिलाद पढ़ के थोड़ी देर में अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। कुरान से मिलाद वो पढ़ रहा हूँ कि जो आपने पहले नहीं सुना, लेकिन आज मैं आपको इस अंदाज से समझाऊंगा कि क़यामत की सुबह तक आपको पता चल जाएगा कि मिलाद मनाना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का जो तरीका है, ये सिर्फ हम ही नहीं मनाते, कुरान से साबित है, फरिश्तों ने भी जुलूस निकाले हैं। तहमिलुल मलाइका, उस संदूक को फरिश्ते उठा लाएंगे। अच्छा मुझे समझदार कोई बंदा बता दे, एक संदूक है उसके अंदर चंद तबर्रुकात हैं, तो संदूक का वज़न कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो होगा। और कितना होगा? संदूक कोई 8-10 किलो का ही होता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। इससे बड़ी फिर अलमारी होती है, उसके अंदर खाने होते हैं, लेकिन संदूक में कोई खाना नहीं होता। उसका खोलो एक ही खाना है और बंद करो तो 10 किलो का संदूक होगा, 15 किलो का हो जाए, 20 किलो का हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया तहमिलुल मलाइका, उस संदूक को फरिश्तों की एक जमात लेके आ रही है। या अल्लाह संदूक का 10 किलो वज़न है और फरिश्ता एक भी उठा के ला सकता है। तूने मलाइका कहा, मलक कह देता, एक फरिश्ता ले आता, 2 ले आते, मलकैन कह देता, 2 कुंडों से 2 फरिश्ते पकड़ के संदूक ले आते। ये कौन सी बड़ी बात थी? और इस संदूक को फरिश्तों की पूरी जमात क्यों लेके आ रही है? फरमाया संदूक का वजन ज्यादा नहीं है कि मैं इतने फरिश्ते भेज रहा हूं, इस संदूक में जो चीजें हैं उनकी इज्जत बड़ी ज्यादा है, इसलिए फरिश्तों की जमात भेज रहा हूं। चलो उसमें है क्या? फरमाया खोलो तो सही, तहमिलुल मलाइका, फरिश्ते लेके आ रहे हैं। मिम्मा तरका आलू मूसा व आलू हारून, जब वो संदूक खोला गया, पहली नजर पड़ी जिस चीज पर, वो रसूल का अमामा था। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। ये पग की बात हो रही है और सारी बात पग पे आगे खत्म होती है, कहो सुभान अल्लाह। ये पग होती है अमामा और ये रसूल का अमामा है, कोई आम अमामा नहीं। इसीलिए तो हमारे नबी ने भी फरमाया जब तुम अमामा उतार दोगे तो तुम्हारी दुनिया में इज्जत नहीं रहेगी। अरब वालों, तुम भी अगर अमामा उतारोगे तो जलील हो जाओगे। आज अरब जलील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे?
اس سے بڑھ کر عرب کی ضلالت اور کیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ذلیل تیار ہوئے ہیں. اس سے بڑھ کر ان کی کوئی ضلالت ہو سکتی؟ جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ ہرگز تمہارے دوست نہیں ہے. تو انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر کے سب سے بڑی ضلالت کا طوق اپنے گلے میں ڈالا. حضور نے فرمایا جب تم امامے اتار دو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. یہ پگ کی بڑی عزت ہوتی ہے. پہلے پہلے تو بابے بھی بندے سن، آج کل تو بابے بھی جناب پروفیشنل ہو گئے. کیا خیال ہے؟ ہوں تو بابے بھی پگا نہیں بندے، جوان کتوں بنن گے. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں آپ کو یہ پیغام دیے جا رہا ہوں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دستار کے ساتھ نماز پڑھی عام نماز پڑھنے والوں سے اس کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اور وجاہت اس میں زیادہ ہے، عزت اس میں زیادہ، شرافت اس میں زیادہ. ایک عام بندے کو کھڑا کر لو اور اس کے ساتھ ایک داڑھی اور امامے والے کو کھڑا کر لو، آپ دیکھ کے سمجھیں گے زیادہ شریف کون لگ رہا ہے، زیادہ عزت والا کون لگ رہا ہے. پہلی نظر جب پڑی تو کیا چیز تھی؟ رسول کا امامہ. دوسری چیز جس پر قوم والوں کی نظر پڑی وہ تھا رسول کا عصا. وہ رسول کا عصا تھا. کہو سبحان اللہ. یہ وہ عصا ہے جب رب فرماتا ہے ماتل کبھی یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قالا یا عصا، یا اللہ یہ میرا سوٹا ہے، عصا ہے، ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے. کیا اللہ کو نہیں پتا موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ محبت سے پوچھ رہا ہے اے موسیٰ اسے کیا کرتے ہو؟ فرمایا اللہ اس سے میں اپنی بکریوں کے آگے پتے جاڑتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اس سوٹی سے میں بکریوں کے آگے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے ساتھ میں ٹیک لگاتا ہوں. کبھی تھک جاؤں اپنا سامان اس پہ لاد دیتا ہوں، میرا سامان لے کے میرے ساتھ چلتا رہتا ہے. اور جب کوئی فرعون سامنے آ جائے، جب کوئی بدماش سامنے آ جائے، جب میرا مد مقابل سامنے آ جائے، میرے ساتھ بدماشی کرنے لگے، میں اپنے سوٹے کو زمین پہ چھوڑتا ہوں، یہ سانپ بن کے اس کی بدماشیوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ وہ عصا تھا. یہ وہ شاعر کا سائے کلیم ازدہائے غضبی تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد. یہ وہ عصا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ مارے 12 چشمے بنتے ہیں. اور خدا کی قسم یہ موسیٰ کے عصا سے چشمے جاری ہوئے. ہم جس نبی کا میلاد مناتے ہیں اس سے اگر قوم پانی مانگے اسے ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے پتھر کی محتاجگی نہیں ہوتی. آقا کریم فرماتے ہیں میرے صحابہ قریب آ جاؤ، تم نے پانی مانگا ہے. آقا کریم اپنی انگلیوں کو پیالے میں رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت وجد کر کے کہتے ہیں انگلیاں ہیں جوش پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. یا اللہ یہ میرا عصا ہے. دوسری چیز جو صندوق سے نکلی وہ عصا تھا. اور جب تیسری چیز پہ قوم کی نظر پڑی تو وہ تیسری چیز نبی کا قمیص تھا، نبی کا کرتا تھا. پتہ چلا نبی کے جسم سے لگنے والی چیزیں دلوں کو سکون دے دی. اللہ اکبر. اور یہ قمیص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا یا ہارون علیہ السلام کا تھا. ترکہ مما آل موسیٰ و آل ہارون، یہ ترکہ یا حضرت موسیٰ کا تھا یا حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا. چوتھی چیز جس پر نظر پڑی
اللہ اکبر، آپ مچل جائیں گے اور سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ چوتھی چیز حکیم الامت مفتی احمد یار ہن نعیمی سوما گجراتی بدیونی، آپ نے اپنی تفسیر کے اندر بھی لکھا ہے، دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ جب صندوق کھلا چوتھی چیز پر نظر پڑی، وہ چوتھی چیز نبی کا نالین تھا۔ ایک مفسر نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ منو سلوا کا ایک ٹکڑا تھا، اور دوسرے نے لکھا کہ وہ نبی کا نالین تھا۔ وہ نبی بھی ہمارے نہیں، بنی اسرائیل کے نبی، اور یہ نالین بھی میرے تیرے نبی کا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا نالین ہے، جس کو پہن کے وہ وادی قدس میں جاتے ہیں، وادی طوا میں قدم رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَخْلَنَا عَلَيْكَ، موسیٰ جوتیاں ذرا پیچھے اتار کے آ، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آگے جس وادی میں تو قدم رکھ رہا ہے یہ وادی بڑی پاک اور بڑی عظمت والی ہے، جوتے اتار کے آ، میں تیرے ساتھ کلام کرنے لگا ہوں۔ کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، اللہ فرماتا ہے میں نے موسیٰ کو اپنے کلام کے لیے چنا۔ وادی طوا میں پہنچے، نالین پیچھے اترے، یہ موسیٰ کے وہ نالین تھے جس کے اندر لوگوں کے دلوں کا سکون ہے، تو اس نالین کی عظمت کیا ہوگی جو نالین پہن کے مصطفیٰ پہ گئے۔ اس نالین کی عظمت مجھے بتائیں جو نالین میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آیا ہے، اس کی بلندی اتنی ہے کہ عرش سے بھی اوپر ہے۔ محبت کے لیے ایک جملہ کہوں کہ اگر میرے نبی کے نالین کی بلندی اتنی ہے تو پھر میرے نبی کے حسین کی بلندی اتنی ہے۔ نالین تو پاؤں تلے آتا ہے، حسین تو کندھوں پہ آتا ہے۔ اور یہ جملہ ضمنی طور پہ عرض کیا ہے، آ رہا ہوں اس طرف۔ فرمایا چوتھی چیز جو تھی وہ نبی کا نالین تھا جو اس صندوق میں تھا، تو نالین سے بھی لگتا ہے لوگوں کو سکون ملتا ہے، اور وہ نالین موسیٰ کا ہے۔ ایک کالکا پرشاد ہندو ہوا ہے ہندوستان کے اندر، شاعر تھا، اس سے کسی نے پوچھا کالکیا ساری زندگی تو نے شاعری کی ہے اور ایک کدی کوئی چج دی گل بھی لکھی آ؟ کالکا کہندے ہاں یار لکھی تے ہے لیکن پر کسی نو دسی نہیں۔ انہیں کہا یار اج دس میں تیری شاعری دا مول پاواں، کوئی چنگی شاعری لکھی ہے تے مینوں دس۔ انہیں کہا یار میں ہے مذہب دا ہندو ہاں، تو میری شاعری سن کے بڑا حیران رہ جائے گا۔ انہیں کہا یار سنا تے صحیح۔ کالکا کہتا ہے کون ہے کی دولت کو کوئی دامن میں اٹھا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے، اور پھر کال کے پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو یہ آنکھوں سے لگا لے۔ یہ ہندو کے جذبات ہیں میرے نبی کے نالین کے بارے میں۔ مولوی پوچھتا ہے تو نے یہ کیا لگا رکھا ہے؟ میں نے کہا یہ نبی کے نالین کا نقشہ ہے، اس کو میں سینے پہ رکھتا ہوں تو دل کو سرور ملتا ہے، سر پہ رکھتا ہوں تو دماغ کو سرور ملتا ہے، اور جس کے دل و دماغ میں نالین سے سرور نہ ہو وہ اس کے دل و دماغ میں نرا فتور ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ عظمت والا نالین، یہ رفت والا نالین، یہ میرے مصطفیٰ کا نالین، اس کی عزت و عظمت کیا ہوگی؟ مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان، اچھی اور سبحان اللہ، جس صحیح سچے سچے تے کھرے سنی دی پہچان کرنی ہوئے، چاہے پاویں مولوی ہوئے، چاہے نقیب ہوئے، چاہے نعت خان ہوئے، چاہے پیر ہوئے، اگر وہ دی تسی پہچان کرنی ہوئے تو دے سامنے احمد رضا خان دا نام لے کرو۔ اگر احمد رضا کا نام سن کر اس کا دل مچل جائے سمجھو کھڑا سنی ہے، اور اگر احمد رضا کا نام سن کر اس کے ماتھے پہ 12 بجنے لگیں سمجھو 2 نمبر سنی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جڑیاں گلاں کی دیاں بہت کھریاں کی دیاں، وہ ساڑھے بہت سارے نہ پیران نو عظم ہوں دیاں نہ مولویاں نو۔ بہت بڑا رولا ہون پیا ہویا ہے پاکستان وچ، پیا ہویا ہے نا؟ ہاں
بہت بڑا، کبھی حضرت سیدنا امیر معاویہ پہ مسئلہ ہے، کبھی ایمان ابو طالب پہ مسئلہ ہے، کبھی سیدہ پاک کی معصومہ ہونے پہ مسئلہ ہے۔ خدا کی قسم جو کھڑے اور سچے اور سچے سنی ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے نظریے پہ آج بھی قائم ہے۔ یہ گھرانہ عاشقوں کا ہے، یہ علمی گھرانہ ہے۔ 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ ارشاد فرمایا تے لاہورو تے فیصلہ بادو مولوی گئے دیکھن واسطے، یار دیکھاں تے صحیح اے 13 سالاں دا احمد رضا کیڑا اتنا بڑا فتویٰ دینے والا؟ پورے ہندوستان میں اس فتوے کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، بلکہ عرب و عجم تک کوئی اس فتوے کو چیلنج نہیں کر سکا۔ احمد رضا نے 13 سال کی عمر میں جب وہ فتویٰ دیا تو لیل پور کے مولوی، لاہور کے مولوی جب ہندوستان پہنچے، اسٹیشن پہ اترے، بریلی کی گلی میں جب داخل ہونے لگے، ایک نے کیا یار انج کرو، اتنے بڑے عالم نال ملن جا رہے ہیں، وضو تے کر لو۔ کی کر لو؟ یہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن آگے یہ بات تو ضرور کرنا چاہوں گا۔ 2 منٹوں میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا وضو، کنواں دیکھا سامنے، کنواں تھا، انہوں نے کہا یار کنواں ہے، وضو کر لو۔ پہلے دور میں کنویں ہوتے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ کنویں سے ڈول پانی کے کھینچ رہا ہے۔ مولوی قریب ہوا، کہنے لگا بیٹا ایک ڈول ہمیں بھی نکال دو۔ بابا تم نے کیا کرنا ہے؟ یار ہم نے احمد رضا سے ملنے جانا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم وضو کر لیں۔ اس بچے نے کہا یار تم لگتے مولوی ہو۔ انہوں نے کہا لگتے نہیں، ہم ہے ہی مولوی ہیں۔ کہ تمہاری داڑیاں تمہاری پگڑیاں بتا رہی ہیں کہ تم عالم ہو۔ نے کہا ہم عالم ہیں۔ اس نے کہا پھر اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود اس مسئلے کو نہیں جانتے ہو کہ وضو میں کسی دوسرے سے مدد لینا جائز نہیں ہے؟ بغیر وجہ کے کسی دوسرے سے مدد لینا وضو میں یہ مکروہ ہے۔ مولویاں راہ باشد کے چپ نہ شبد، مولویاں نو کون چپ کرا سکتا ہے پھر؟ اس نے کہا بیٹا اتنی باتیں نہ کرو، اپنے ڈول کے جو 2 روپے لینے ہیں وہ لے لینا اور پانی ہمیں دے دو، ہم خرید رہے ہیں تم سے، ہم کوئی تھوڑا ہی ویسے تم سے محنت مشقت کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا واہ واہ کیا مولوی ہو تم، اور کیا تمہارا علم ہے، کیا تم نے فقہ پڑھی ہے، اور تمہیں نہیں پتا نابالغ بچے کے ہاتھ پہ لین دین کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا کہا کہ نابالغ بچے کے ہاتھ پہ بے شرع کرنا شریعت میں جائز۔ مولوی چونک پڑے، بچہ کوئی عام نہیں ہے، جو قدوری کے مسئلے بھی جانتا ہے، جو ہدایہ کے مسئلے بھی جانتا ہے، جو کنز الدقائق کے مسئلے بھی جانتا ہے۔ یہ کتابیں تو مولوی 7ویں سال میں جا کے پڑھتے ہیں جو 7 سال کا بچہ ہمیں سنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے احمد رضا کا رشتہ دار ہے۔ بیٹا احمد رضا کے کیا لگتے ہو؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں لگتا، احمد رضا میرے کچھ نہیں لگتے۔ اس نے کہا پھر یہ دنائی کی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں سن لو، میرا باپ جو ہے وہ احمد رضا کی مسجد کا نوکر ہے، خادم ہے، وہ وہاں جھاڑو لگاتا ہے اور مسجد کی صفائی کرتا ہے۔ کبھی کبھی میں بھی اپنے بابا کے ساتھ مسجد چلا جاتا ہوں اور احمد رضا کے مسئلے سنتا رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اور جن کے خادموں کے بچوں کا یہ عالم ہے تو اس احمد رضا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے احمد رضا نے امیر معاویہ پہ جو لکھا اس کا جواب نہیں ہے، ایمان ابو طالب پہ جو لکھا اس کا جواب نہیں ہے، معصومیت کے مسئلے پر احمد رضا نے جو قلم اٹھایا اس کا جواب نہیں ہے۔ پورے ہندوستان میں ایک مولوی احمد رضا ہی تو ہے جس کا فتویٰ لینے کے لیے دکان پہ چلے جاؤ تو رکشہ بک کروانا پڑتا ہے کہ جی ہم نے فتاوی رضویہ لینا ہے۔ وہ کہتا ہے جی خالی آئے ہو؟ نہیں جی موٹر سائیکل پہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں رکشہ لے کے آؤ، یہ احمد رضا کا فتویٰ ہے، یہ کوئی رشید گنگوئی کی کتاب تھوڑی ہے، یہ کوئی فتاوی رشیدیہ تو نہیں ہے جو بغل میں لے کے دبا کے نکل جاؤ گے۔ اس کی 35 جلدیں ہیں، یہ تو یہاں سے لے کر وہاں تک بنتا ہے، اٹھاؤ گے کیسے؟ پہلے ایک بندے کو لے کے آؤ، پھر گاڑی بک کرو، احمد رضا کا لکھا ہوا فتاوی رضویہ لینا ہے۔ تو اس لیے میں نے احمد رضا کا نام لیا۔ آپ خوش نہیں ہوئے؟ سبحان اللہ ہی نہیں آپ نے کہی۔
مولانا حسن رضا خان بریلوی اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی آپ فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاج دار ہم بھی ہیں۔ اگر حضور کا نالین ہم سار پہ رکھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم بھی حضور کے غلام ہیں۔ تو یہ نالین جو صندوق میں تھا یہ میرے تیرے نبی کا نہیں، یہ کس کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا، جو کوہ طور سے پیچھے اتار کے گئے تھے۔ میرے نبی کے نالین کی تو عظمت یہ ہے، حضور چلیں نالین سے مٹی لگے، اڑ کے اندھے کے قدم میں چلی، آنکھ میں چلی جائے، اندھا بندہ بھی ہو یہودی۔ میں آپ کو امام جلال الدین سیوطی کے خصائص کبریٰ دکھا سکتا ہوں۔ یہ کوئی عام مولوی نہیں ہے جس کا نام جلال الدین سیوطی ہے، یہ وہ محدث ہے جب حدیث لکھتا تھا حضور آ کے فرماتے تھے جاگتی آنکھوں دیدار بھی دیتے تھے اور کہتے تھے سیوطی تو بڑا سونا لکھ دے۔ بعض نے کہا امام سیوطی کو 72 مرتبہ جاگتے حضور کا دیدار ہوا، بعض نے کہا 74 مرتبہ ہوا۔ بہرحال اگر ایک بار حضور کا دیدار جاگتی آنکھوں سے ہو جائے تو اس کا مول کوئی مہر علی سے ہی جا کے بھول سکتا ہے۔ جنہوں نے ایک بار ویکھیا ساری زندگی پڑھتے رہے صورت میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچیا کھا رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شان سب بڑھیا سبحان اللہ۔ پیر مہر علی نعت بھی آپ ہی لکھ دینے تے نعت آپ ہی پڑھ دینے تے نالے آپ ہی کہہ دینے سبحان اللہ اجمال کا ما احسن کا ما اکمال کا۔ سونیا رب نے تینوں کتنا سونا بنایا ہے، تو دوروں بھی سونا لگنا ہے، تو نیڑے بھی سونا لگنا ہے۔ سونیا تیری زلف دیاں گلاں کرا، تیریاں اکھاں دیاں گلاں کرا، تیرے مازاق دے کاجل دیاں ڈوریاں دیاں گلاں کرا، اور تیرے ابروہاں دیاں گلاں کرا، اور تیرے علم نشرح دے سینے دیاں گلاں کرا، یا تیری چڑھدی جوانی دیاں گلاں کرا۔ کوئی او مثل نہ ڈولن دی۔ پیر مہر علی شاہ دا لکھیا مائی او کوئی او مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے علی او ایتھے جا نہیں بولن دی، کوئی مثل نہ جانی دی، رب بھی قسمہ چکے او جدی چڑھ دے جوانی دی۔ جیسے امام سیوطی نے 72 مرتبہ میرے نبی نو جاگ دیاں کھانا لوے کیا، اس امام سیوطی دا کی عالم ہے۔ آپ نے خصائص کبریٰ شریف دے اندر نبی پاک دیاں او شانہ لکھیاں، خدا دی قسم بندہ پڑھتا جاندہ ہے کلیجہ اتنا چھوڑا ہوتا ہے۔ اتنا سونا نبی، اتنی عظمت والا نبی۔ اور یہ چوتھی چیز جو صندوق میں تھی وہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ رسول کا نالین تھا۔ اور پانچویں چیز بتاتا ہوں، تقریر کو اختتامی لمحات کی طرف لے کے آؤں۔ 12 بجنے والے ہیں، بلکہ بج گئے 12۔ بولو جدے جدے نہیں بجے ہوتے آہو نا 12۔ سنیاں دے نہیں جو بجدے 12 سنیاں دے، پھر نبی دے میلاد ہی بیٹھے ہوتے 12 بج جانے کو گل لے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ تسی اجے جلوس میں جانا ہے، میں اجے جا کے 2 بجے پھر چنگی امر صدو تے تقریر کرنی ہے، تے 5 بجے مڑ کے پھر بیریا ٹاؤن تے 6-7 بجے پھر اتھے جناب 2 خطاب کر کے تے پھر 8 بجے جلوس میں جانا ہے۔ سبحان اللہ۔
तुसी सुबहान अल्लाह कह के थक गए हो। वहाँ पर रात की प्रोग्राम चल रहा है, 4 बजे दुआ होगी। चूँकि अमर सद्दू मुझे उस्तादों ने कॉल की तो मैंने, मेरा टाइम वहाँ 11 बजे का था। मैंने उन्हें कहा यार माजरत है, उस्ताद साहब ने बुला लिया, उस्तादां दे अगे तो बंदा जरूरत नहीं ना कर सकता। मैंने कहा मेरा टाइम आगे बढ़ा दो अगर हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है 2 बजे आ जाना, प्रोग्राम चल रहा है। बस मैं अपनी बात को इख्तितामी लम्हात की तरफ लेके आ रहा हूँ। आपको समझाना ये चाह रहा था, 5वीं चीज़ के बारे में आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या है। सुबहान अल्लाह, ऊँचिया हो सुबहान अल्लाह। बस इस बात को अगर आप कहते हैं तो मैं ख़त्म कर देता हूँ, अगर कहते हैं तो यहीं वमा अलैना इल्लल बलाग। मरहबा मरहबा। 5वीं चीज़ जो उस संदूक में थी वो थे तौरात मुकद्दस के टुकड़े। अब आप समझ जाएंगे, नबी का अमामा भी वही है, नबी का असा भी वही है, नबी का कमीस भी वही है, नबी का नालैन भी वही है, और तौरात मुकद्दस भी वही है। और उसको उठाया किसने हुआ है? फरिश्तों ने, और 7 फरिश्तों का पूरा जुलूस है। तहमिलुल मलाइका। मैं नतीजा दे रहा हूँ, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ 3 मिनटों से ज़्यादा बात नहीं होगी और तकरीर ख़त्म है। वो फरिश्तों का जुलूस है, सर पे नबी का नालैन है, सर पे नबी की दस्तार है, सर पे नबी की कमीज है, सर पे नबी का असा है। नबी नहीं आया, नालैन आया है। नबी नहीं आया, अमामा आया है। नबी नहीं आया, कमीज आया है। फरिश्तों का जुलूस आया है। और साथ रब ने फरमाया, ए तालूत जल्दी कर, अपनी कौम को लेके बाहर निकल। अपनी कौम को लेके बाहर निकल, कुरान में लिखा है। इसी से अगली आयत है और दूसरे पारे के आखिरी रुकू की पहली आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए तालूत अपनी कौम का लश्कर जमा कर। कहो सुभान अल्लाह। मैं कुरान पढ़ने लगा, ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद। जुनूद लश्कर को कहते हैं। फरमाया, ए तालूद एक लश्कर अपने साथ लेके बाहर निकल। या अल्लाह क्यों? फरमाया, फरिश्तों का जुलूस आ रहा है, नबी का नालैन आ रहा है, नबी का अमामा आ रहा है। तू घर में ना बैठे रहना, जुलूस निकाल के मेरे नबी के नालैन का इस्तिकबाल कर। मूसा अलैहिस्सलाम का नालैन आए, कुरान कहता है पूरी कौम बाहर निकल के इस्तिकबाल करती है। तो सिर्फ नालैन नहीं, यहाँ तो आमना का लाल आया है, यहाँ तो महबूब बेमिसलो बेमिसाल आया है, यहाँ तो अब्दुल्ला का दिल आया है, यहाँ तो आमिना का जानी आया है, यहाँ तो यासीन के सेहरे वाला आया, यहाँ तो वल्लहर की जुल्फों वाला आया।